बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयदा मासूम ज़हरी और मेरे को होस्ट का नाम है अमीना मेहदी। कायम टीवी कराची के साथ प्रोग्राम डॉक्टर सवैस करी के साथ रमज़ान मुबारक रहमत और बरकत का महीना है। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर, शायर अहले बैत, मीडिया एंकर ज़ाकरा डॉक्टर सवैस करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सवैस करी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने अखलाक के मुतालिक क्या फरमाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों की खिदमत में मेरा सलाम है और आपकी तवज्जो से कायम टीवी की पूरी टीम को हमारा सलाम है और कायम टीवी की तवज्जो से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हमारा ये प्रोग्राम, हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन देखी जा रही है, सबकी खिदमत में डॉक्टर सरवत अस्करी की जानिब से सलाम है। और इखलाक के मुतालिक बच्चों हमारी बात हो रही है, तो इखलाक तो एक वस्फ़ ख़ास है। घरों को आबाद करने के लिए, माशरों को ज़िंदा और जावेद करने के लिए इखलाक ही बेहतरीन काम है, बेहतरीन अमल है कि जिसके ज़रिए हम अपने माशरे, अपनी सोसाइटी, अपने घरों को कायम व दायम व बाकी रख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा अपने ही एक कलाम से करूँ और ये एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हाथों में जबकि आ गया दामाने मुस्तफ़ा, हाथों में जबकि आ गया दामाने मुस्तफ़ा, हम सब पे ऐसे हो गया एहसाने मुस्तफ़ा। और महशर में अंबिया से कहेंगे मेरे नबी, महशर में अंबिया से कहेंगे मेरे नबी, ये सारे उम्मती तो हैं अरमान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। और मन कुन तो कह रहे थे नबी मुर्तज़ा से यूं, मन कुन तो कह रहे थे नबी मुर्तज़ा से यूं, बस हो गया गदीर में ऐलान मुस्तफ़ा। और तक़वा है जिसका वस्फ़ वही मेरा उम्मती। यानी हम सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अपना मुसलमान कहते हैं कि तक़वा है जिसका वस्फ़ वही मेरा उम्मती। और मक़ता अर्ज़ है कि तक़वा है जिसका वस्फ़ वही मेरा उम्मती, सरवत सभी को याद है फरमाने मुस्तफ़ा। हाथों में जबकि आ गया दामाने मुस्तफ़ा, हम सब पे ऐसे हो गया एहसाने मुस्तफ़ा। आज का आपका प्रोग्राम का जो उन्वान है ये इखलाक के ऊपर मुहित है और यकीनन इखलाक के बग़ैर हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने बार बार इखलाक का तज़किरा किया और सबसे पहले जो हमें सबसे अफजल तरीन शख्सियत का तज़किरा मिलता है वो हुज़ूर नबी करीम आक़ाए दो जहाँ वाली कौन व मकान ताजदार अंबिया व मुरसलीन, ख़त्म अंबिया व मुरसलीन, सैयद सरदार अंबिया व मुरसलीन, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है कि जिनके लिए इरशाद फरमाया गया कुरान मजीद में कि इन्नकल अला खुल्क़े अज़ीम, यानी कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बेहतरीन इखलाक के दर्जे पर फाइज़ फरमाया। और उसके बाद सूरह असरा की 53वीं आयत में इरशाद हो रहा है कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि सिर्फ अच्छी बातें किया करें। और उसके बाद सूरह निसा की 86 आयत में इरशाद हो रहा है कि जब तुम लोगों को कोई तोहफ़ा सलाम पेश किया जाए तो इससे बेहतर या कम अज़ कम वैसे ही वापस करो। और इसके अलावा सूरह सफ़ में इरशाद हो रहा है कि ईमान वालों आखिर वो बात क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते। और बाइखलाक बंदों की सिफ़ात को तक का तज़किरा करते हुए सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 72 में इरशाद हो रहा है कि जब लग़्व कामों के करीब से गुज़रते हैं तो बुज़ुर्गाना अंदाज से गुज़र जाते हैं। यानी अब आप इससे आप गौर कीजिए कि इखलाक का दायरा अमल किस कदर वसी है कि हम समझते हैं कि किसी से मुस्कुरा कर बात करने का मतलब इखलाक है, लेकिन मज़हब इस्लाम हमें बता रहा है कि इखलाक बहुत बुलंद तरीन मानों में इस्तेमाल होता है। और जब हम बुलंद तरीन मानों में इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमारे नज़दीक रोल मॉडल वो शख्सियत है कि जिनको खुल्क़े अज़ीम की सनद पर फाइज़ किया जा रहा है, यानी हुज़ूर नबी करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सवैस साहिबा। मेरा आपसे सवाल ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे? देखिए, इससे पहले भी हम जो बात कर चुके कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में व इन्नकुल अला खुल्क़े अज़ीम की सनद पर फाइज़ किया। तो सोचिए इखलाक की बेहतरी क्या अजब चीज़ होती है। और अगर कोई खुल्क़े अज़ीम की सनद पर फाइज़ हो तो उसके इखलाक किस मंजिल कमाल पर होंगे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक तो वो थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, सर पर
کوڑا پھینکا جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر اونٹوں کی اوجڑی رکھ دی جاتی ہے, مگر اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتے, بلکہ ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں, بار بار عذر خواہی کرتے ہیں ان کی جانب سے پروردگار عالم کے حضور میں کہ یا رب العالمین, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میں تیرا فرستادہ ہوں, اگر ان کو معلوم ہوتا کہ میں تیرا بھیجا ہوا ہوں تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے. تو یقیناً یہ اتنی عظیم اخلاق کی باتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمیں سیرت طیبہ میں ایسے ملتے ہیں کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ صاف کھل کر سامنے نظر آتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کم سنی میں ہے. دیکھیں مکے کی سرزمین پر جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پر رسالت ہوئے تو وہاں پر جو ینگ بچے تھے, یعنی 13-14 سال کے جو لڑکے ہوا کرتے تھے, 7-8 سال کے جو لڑکے ہوا کرتے تھے, ان کی بہت سارے مشاغل ہوا کرتے تھے, ان کے بہت سارے شوق ہوا کرتے تھے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ آپ تو پیدا ہی نبی ہوئے تھے, وہ بچپنے ہی سے ان تمام تر رذیل اور کثیف عادات سے دور نظر آتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی تفکر کیا کرتے تھے, تعقل کیا کرتے تھے, حقیقت کائنات کو دیکھا کرتے تھے, فطرت کائنات کی جانب رجوع کیا کرتے تھے, اور جو آپ کے ساتھ برائی سے پیش آیا کرتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتے تھے. اور اس کے لیے مجھے ایک بہترین واقعہ ملتا ہے حلف الفضول کا. حلف الفضول یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جس میں فضل نام کے کئی افراد شامل تھے, تو اس وجہ سے فضل کی جمع فضول ہوگی, لہٰذا اس کو حلف الفضول کہا گیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے کہ عرب کی سرزمین پر بہت سارے ایسے افراد تھے جو کہ قتل و غارت گری کیا کرتے تھے, جنگ و جدل کیا کرتے تھے, لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوئے جس میں فضل نام کے کئی افراد تھے, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی صورت سے اس جنگ و جدل کو, اس قتل و غارت گری کو, اس خوریزی کو روکا جا سکے. اور بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا اس کے بدلے میں تو میرے لیے یہ زیادہ بہتر تھا کہ میں حلف الفضول جیسے عظیم معاہدے میں شرکت کرتا. یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہمیں تاریخ کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. بے شک. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمارے سوالات کے بہت اچھے جواب دیے. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن. دیکھتے رہیے گا, ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سوال کریں گے کہ ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں ہمیں اخلاق کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات میں, کیونکہ ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گھرانہ ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی نسبت سے یہ عظیم اخلاق پر ہمیں فائز نظر آتے ہیں. جس طرح کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, جو کہ پرورش جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی, جو ان کے آغوش میں پلے تھے, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی ہمیں پوری کی پوری اخلاق سے مرصع نظر آتی ہے. اس طرح سے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کی 18 برس کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کی ایک عورت ہے جو آتی ہے, ایک مرتبہ سوال پوچھتی ہے, دوسری مرتبہ پوچھتی ہے, تیسری مرتبہ پوچھتی ہے, وہ بار بار گھر جاتے جاتے بھول جاتی ہے, وہ پھر آتی ہے پوچھنے کے لیے. کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد وہ شرمندہ نظر آئی, مگر شہزادی کونین نے فرمایا کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس کا کتنا اجر عظیم مل رہا ہے تو تو کبھی بھی شرمندہ نہ ہو. یعنی ایسے ہمیں عظیم اخلاق نظر آتے ہیں. خلق امام حسن علیہ السلام کا ہمیں کس قدر تذکرہ نظر آتا ہے تاریخ میں کہ امام حسن علیہ السلام جو دشمن بھی تھے وہ بھی اخلاق کی گواہی دیتے ہیں. اور امام حسن علیہ السلام ہمیں اتنی عظیم یہ کردار نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے دشمن کو پانی پلایا, حضرت غور علیہ السلام کے رسالے کو سیراب کیا. جس طریقے سے جنگ صفین میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لشکر شام کو سیراب کیا تھا, بالکل اسی طریقے
طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی جو جان کے دشمن تھے ان کے لیے بھی اخلاق کی ایسی عظیم مثالیں، ایسی عظیم روایات قائم کر رہے ہیں کہ جان کے دشمن تھے، قتل کروانا ان کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود قتل نہیں کرواتے۔ ان شخصیات کو قید میں اس لیے رکھتے ہیں کہ جب بھی اسلام پر کوئی وقت پڑے گا تو ان کو قید خانے سے لایا جائے گا، اور ان کا اخلاق بھی اتنی عظیم منزلوں پر فائز ہے کہ یہ بے شک ان کی دشمنی ضرور ہے، مگر یہ سوال کا جواب اس لیے دیتے ہیں تاکہ اسلام کو محفوظ کیا جا سکے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کی حیثیت سے امام حسین نے کربلا میں کون سا عظیم اخلاق دکھایا؟ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص نسبت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اب یہ کیسے ممکن تھا کہ مقتل کربلا میں جو کہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام بن کر، ان کی شخصیت بن کر، منیت کی منزل پر فائز ہو کر کربلا کے مقتل میں پہنچ رہے ہیں، اور وہ اخلاقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دکھائیں گے، کیسے ممکن تھا؟ تو سب سے پہلی منزل ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ جب حر کے رسالے کو سیراب کیا، یعنی ایک جانب حر نے آ کر لجام فرش پر ہاتھ ڈال دیا، اور دوسری جانب امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حر کے لشکر کے اوپر پانی کو کھول دو، مشکیزوں کے دہانے کو کھول دو، اور یہاں تک کہ جانوروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے، لہٰذا بار بار امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو سامنے پانی کے تسلے رکھے جائیں تاکہ یہ دل کھول کر سیراب ہو سکیں۔ بالکل اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں ہمیں بار بار اخلاق کی وہ اعلیٰ ترین منزلیں نظر آتی ہیں کہ جب جون حبشی غلام تھا اور یہ آیا امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے کے لیے، اور امام علی مقام کیونکہ غلام تھا نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی جان کو دے، تو جون حبشی نے ایک عجیب نفسیاتی طریقے کو استعمال کیا، کہا کہ فرزند رسول آپ نہیں چاہتے کہ میرا گندا خون، میرا بدبودار خون آپ کے پاک و پاکیزہ خون سے مل جائے، آپ طیب و طاہر ہیں اور میرے اندر سے بدبو آتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام جو کہ کریم ابن کریم تھے، جو کہ سخی ابن سخی تھے، جو کہ شریف ابن شریف تھے، امام حسین علیہ السلام جب جون گرے ہیں گھوڑے سے تو نہ صرف یہ کہ ان کے سرانے پہنچے بلکہ ان کے سر کو بھی اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کو وہ دعا عطا فرمائی کہ جون کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے اخلاقی کریمانہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقتل کربلا کے بعد بھی ہمیں راہ کوفہ و شام میں جناب زینب اور ام کلثوم اور امام سید سجاد کے عظیم اخلاق نظر آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا علی نقی کے سوال کا۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کچھ کلام پیش کرنا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جب ہم علی نقی کے سوال کا جواب دے رہے تھے تو میں چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت کو ہم بطور رول ماڈل اپنی زندگیوں میں شامل کریں، یعنی ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی۔ اور 1400 برس سے یقیناً امام حسین علیہ السلام ہر مومن کی نظر میں ایک آئیڈیل ہے۔ تو اسی ایک خیال کو میں نے اپنے ایک کلام کے اندر سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ حسین رہبر، حسین لیڈر، حسین بیداری زمانہ، حسین رہبر، حسین لیڈر، حسین بیداری زمانہ، حسین ذہنوں کی نغمہ خوانی، حسین عظمت کا ہے فسانہ۔ بے شک حسین رہبر، حسین لیڈر، حسین بیداری زمانہ، حسین ذہنوں کی نغمہ خوانی، حسین عظمت کا ہے فسانہ۔ حسین جرأت، حسین ندرت، حسین انداز زی یگانہ، رسول جس کو کمال بخشیں حسین بخشش کا وہ گھرانہ، رسول جس کو کمال بخشیں حسین بخشش کا وہ گھرانہ، نہ کوئی ہوگا حسین جیسا زمانہ جس کا جواب لائے، نہ کوئی ہوگا حسین جیسا زمانہ جس کا جواب لائے، حسین دونوں جہاں میں دیکھو شفاعت لاجواب لائے، حسین ابن علی کے دم سے وجود عالم تو یوں پکارا، حسین ابن علی کے دم سے وجود عالم تو یوں پکارا، حسین ابن علی کے دم نے جہان عالم کو ہے سنوارا،
حسین ابن علی کے دم سے یہ دونوں عالم ہے ایک ستارہ، حسین ابن علی کے دم سے چہار عالم کا ہے گزارا، حسین ابن علی کے دم سے چہار عالم کا ہے گزارا، حسین ابن علی نہ ہوتے تو دین حق کا یہ نام ہوتا، رسول برحق کا دین ہوتا، ملوکیت کا نظام ہوتا۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام سے پہلے میں چند جملے اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فردوس کا سلطان حسین ابن علی ہے، فردوس کا سلطان حسین ابن علی ہے، جو بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، جو بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمانوں کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک آ چکا ہے، اب ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، شکریہ۔